अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निर्मल गांव को दस्तकारी में अपनी भरपूर सकाफती विरासत के लिए माना जाता है। खास तौर पर इसकी मशहूर निर्मल पेंटिंग्स और लकड़ी के रिवायती खिलौनों को वज़रात सेहत ने दस्तकारी के जमरे में तस्लीम किया है। हैदराबाद से तकरीबन 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़ निर्मल की एक गहरी फनी रिवायत है जो मुगल दौर से ताल्लुक रखती है और इसे सकाफती जवाहर बनाती है। हैदराबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़ नागर कर्नूल जिला के निर्मला सोमसिला गांव को रूहानी तंदुरुस्ती के जमरे में नवाजा गया। अपने पुरसुकून मनाजर और दरियाए कृष्णा के किनारे वाक़ सुमेला मंदिर के लिए जाना जाता है। ये गांव फलाह बहबूद की सियाहत के लिए पसंदीदा मुकाम है। इन देहातों को वज़रात सियाहत के बेहतरीन सियाहती देहात 2024 मुकाबले के एक हिस्से के तौर पर तस्लीम किया गया। तेलंगाना चैप्टर एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने धरना चौक पर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें फौरी तौर पर वज़ीर तालीम को तकर्रुरी और शोबे तालीम के नाजुक मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया गया। एसएफआई तेलंगाना के सदर आर.एल. मूर्ति की क़यादत में एहतजाज ने तालीमी निज़ाम में जारी बहरान को हल करने में कांग्रेस हुकूमत की नाकामी को उजागर किया। मुजाहिरीन बशमूल तलबा की बड़ी तादाद ने फीस की अदायगी के बकायाजात को हल करने में हुकूमत की लापरवाही पर मायूसी का इजहार किया, जो कि 8,252 करोड़ रुपए तक जमा हो चुके हैं। उन्होंने फलाही हॉस्टल्स और रिहायशी इदारों के बारे में भी तशवीश का इजहार किया है। बढ़ते हुए अखराजात के मुताबिक बेहतर सहूलियात जैसे मेंटेनेंस अलाउंस का मुतालबा किया। मजीद बड़ा उन्होंने फलाही स्कूलों और कॉलेजों के लिए मुस्तकिल इमारतों की तामीर का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जुर्रतमंदाना इक़दामात से तेलंगाना का सियासी मंजरनामा हिल गया है। उनकी इंतजामिया की नई शुरू की गई मुहिम, जिसकी सरबराही हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा करती है। इसका मकसद सरकारी, जिसे के अक्सर हाइड्रा कहा जाता है, जमीनों, आबी ज़खायर, बफर जोन्स पर दोबारा दावा करना है, जिस पर सियासी तौर पर मुंसलिक अफराद ने कब्जा कर रखा है। जैसा कि यह इक़दाम वसी पैमाने पर तवज्जो हासिल करता है, राय तकसीम होती है। जहां कुछ लोग हुकूमत के फैसले को इक़दाम को सराहते हैं, वहीं कुछ लोग बाज एतराजात जताते हैं। हम हाइड्रा की कार्रवाई, इससे पैदा होने वाले तनाज़ात और हैदराबाद के शहरियों पर इसके असरात का गहराई से जायजा लेंगे। हम फिल टैंक की हद, FTL और बफर जोन जैसे अहम तस्वुरात को भी दरियाफ्त करेंगे। आइए देखते हैं हाइड्रा का ज़हूर और इसका मुतनाज़िया आगाज। जुलाई 2024 में शुरू किया गया हाइड्रा पहले ही हैदराबाद के इर्द गिर्द सरकारी अराजी और अहम आबी ज़खायर पर तजावुज़ात करने वाले गैर कानूनी ढांचे को मस्मार करने के साथ सुर्खी बना चुका है। सबसे अहम कार्रवाई में से 1 अगस्त 2024 में टॉलीवुड अदाकार नागार्जुन की मिल्कियत वाले एन कन्वेंशन सेंटर को मस्मार करना था। ये तारीखी मुकाम, जो अशरफिया की शादियों की मेजबानी के लिए जाना जाता है, रेवंत रेड्डी की बुलडोजर हिकमत अमली के बारे में बातचीत का मरकज बन गया। इंतजामिया के कानून को बरकरार रखने के इरादे को जाहिर करता है। हाई प्रोफाइल और एक 2 धारी तलवार इन्हिदाम को जहां कुछ लोगों ने बदउनवानी के खिलाफ एक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के तौर पर माना है, वहीं उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों बशमूल भारतीय जनता पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारत राष्ट्र समिति की तरफ से भी तनकीद की है। इन जमातों ने हाइड्रा पर इल्जामात आयद किए हैं। मुतनाज़िया इन्हिदाम की अहम झलकियां। एन कन्वेंशन सेंटर मिसमारी ने हुकूमती एहतसाब पर वसी बहस को जन्म दिया है। हिज़ब इख्तलाफ के दादोशुमार को निशाना बनाया गया। मुमताज रहनुमाओं ने उन कार्रवाइयों के पीछे कानूनी हैसियत और मुहर्रिकात के बारे में खदशात जाहिर किए हैं। हाइड्रा की तरफ से किए गए ऑपरेशंस ने इमलाक के मालिकान के दरमियान खौफ का माहौल पैदा किया है, खास तौर पर वो लोग जो पानी के ज़खायर के करीब तामीरात रखते हैं। अपोजिशन का दावा है कि ये इन्हिदाम सिर्फ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि ये हुक्मरान जमात के लिए अपने हरीफों से सियासी दबाव डालने का जरिया होते हैं। अपोजिशन की आवाज़ें, कानूनी हैसियत के सवालात। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने हुकूमत के मुंतखब करदा खवानीन के नफाज पर सवाल उठाते हुए अपनी तनकीदों में आवाज उठाई है। KTR ने रिमार्क्स दिए, अगर तजावुज़ात है तो मुझे मस्मार करने पर कोई एतराज़ात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के दूसरे लीडर का क्या होगा जिन्होंने फिल टैंक, लिवर्स यानी FTL और बफर जोन पर कब्जा किया है। ये बयान हाइड्रा की कार्रवाइयों में तासुब और जानिबदारी पर तशवीश देता है। रेवंत रेड्डी का जवाब, धर्म और फर्ज।
اپنی حکومت کے اقدامات کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں ریونت ریڈی نے بھگوت گیتا کو پکارا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ حیدرآباد کے قیمتی آبی ذخائر اور سرکاری زمینوں کے تجاوزات سے بچانے کے لیے اس کی مسماری اور اس کے دھرم یعنی فرض کا حصہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ماحولیاتی تحفظ کے چیمپئن کے طور پر پیش کیا ہے۔ تحفظ کی بیان بازی۔ ریونت کی جرأت مندانہ بیان بازی نے تلنگانہ میں رائے عامہ کو پولرائز کیا ہے۔ وہ جس بلڈوزر کی سیاست کو استعمال کرتے ہیں، اس کا موازنہ دوسرے ہندوستانی لیڈرز بشمول یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش میں استعمال کیے جانے والے ہتھ کنڈوں سے کیا گیا۔ اس ایسوسی ایشن نے ان کی انتظامیہ کے ارد گرد سیاسی گفتگو کو مزید تیز کر دیا ہے۔ حیدرآباد پر اثر، معاشی خدشات اور جائیداد کی پریشانی۔ ہائیڈرا کی کارروائی کے اثرات صرف سیاسی میدان تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے حیدرآباد کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو بھی نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ انہدام کے خوف کی وجہ سے جائیداد کے رجسٹریشن میں تیزی سے کمی آئی ہے، معیشت پر منفی اثر ہوا ہے۔ اعداد و شمار بولتے ہیں جائیداد کے اندراج میں کمی حسب ذیل ہے۔ جولائی 2024 جائیداد کی رجسٹریشن 58,000 ہوئی تھی۔ اگست 2024 یہ تعداد گھٹ کر محض 41,200 رہ گئی ہے، جس سے تقریباً 320 کروڑ کا ریونیو نقصان ہوا۔ معاشی خرابی نے ڈیولپرز اور ممکنہ خریداروں کو حیدرآباد میں مستقبل کی سرمایہ کاری سے محتاط کر دیا ہے۔ ہائیڈرا کا فوکس کچی آبادیوں پر نہیں ہے۔ ان خدشات کے باوجود کہ ہائیڈرا کے اقدامات کچی آبادیوں اور پسماندہ کمیونٹیز کے زیر قبضہ علاقوں تک پھیل سکتی ہے، حکام نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ ان کی توجہ غیر قانونی تجارتی ڈھانچے، رپورٹس اور اعلیٰ درجے کی رہائشی منصوبوں پر ہے۔ عظیم تر بھلائی کا عزم۔ رنگناتھ کے ریمارکس کمیونٹی کی زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے ایجنسی کے عزم نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکمل FTL اور بفر زون ہائیڈرا کے مشن کا بنیادی مقصد۔ ہائیڈرا کی مسماریوں کا ایک اہم فوکس حیدرآباد کی جھیلوں کے مکمل FTL اور بفر زون جیسے عثمان ساگر، حمایت ساگر کے اندر تعمیر کردہ ڈھانچے ہیں۔ حکومتی حکم کی منسوخی اور جس نے ان اہم کیچمنٹ 111 علاقوں کی حفاظت کی، انہوں نے ہائیڈرا کو ریگولیٹری نفاذ کے مرکز میں رکھتے ہوئے زمین پر قبضے کے حوالے سے قانونی تنازعات کی لہر کو جنم دیا۔ FTL کو سمجھنا ایک حفاظتی احتیاط ہے۔ مکمل FTL سے مراد پانی کی زیادہ سے زیادہ سطح ہے جس تک ایک جھیل انتہائی موسمی حالات میں پہنچ سکتی ہے۔ یہ حد اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ شدید بارش کے دوران بھی پانی ایک مخصوص زون کے اندر موجود ہے۔ اس طرح ماحول اور ملحقہ بستیوں دونوں کو سیلاب سے بچایا جا سکتا ہے۔ بفر زون کی اہمیت۔ بفر زون FTL حدود سے باہر اضافی حفاظتی مارجن کے طور پر کام کرتی ہے۔ بڑے آبی ذخائر کے لیے یہ زون FTL سے 30 میٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اپوزیشن کے الزامات کیا بااثر شخصیات کارروائی سے بچ رہے؟ جیسا کہ ہائیڈرا اپنا کام جاری و ساری رکھتی ہے، مساوی نفاذ کے عزم کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ جسٹس کا تصور اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انتخابی نفاذ سے شہریوں میں غم و غصے کو جنم دیا گیا ہے، جو محسوس کرتے ہیں کہ جہاں عام رہائشی کو ہائیڈرا کے اقدامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طاقتور افراد کو نتائج سے بچایا جا سکتا ہے۔ آگے کا راستہ۔ ہائیڈرا کا دائرہ اختیار بڑھایا گیا ہے۔ ہائیڈرا کے دائرہ اختیار کو حیدرآباد سے آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کے ساتھ اس اقدام کے سیاسی سماجی اثرات دیکھنے کو ملے ہیں۔ مکمل FTL اور بفر زون کو سمجھنا۔ حیدرآباد کے رہائشی کے لیے ایک رہنما۔ ہائیڈرا کے اقدامات سے متعلق جاری بحثوں کے لیے روشنی میں رہائشی کے لیے ان کی جائیداد پر FTL اور بفر زون کے مضمرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے زمینداروں نے اس بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے کہ نازک علاقوں پر تجاوزات کی وجہ سے ان کی زمینیں مسمار کرنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ FTL کیا ہے؟ FTL زیادہ سے زیادہ پانی کی سطح کو متعین کرتا ہے جب تک پانی کا جسم شدید بارشوں کے دوران پہنچ سکتا ہے۔ FTL باؤنڈری ایک احتیاطی اقدام کے طور پر کام کرتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پانی کسی مخصوص علاقے میں موجود ہے جو ماحول اور مقامی کمیونٹی دونوں کو سیلاب سے بچاتا ہے۔ بفر زون کیا ہے؟ بفر زون FTL حدود سے باہر ایک اضافی حفاظتی مارجن ہے جو عام طور پر بڑے آبی ذخائر کے لیے FTL سے 30 میٹر اور چھوٹے کے لیے 9 میٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ زون ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے اور تجاوزات کو روکنے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ عام غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ اس حدود کے بارے میں بہت ساری غلط معلومات ہیں جن میں جھیلوں سے فاصلے کو برقرار رکھنے کے بارے میں مبالغہ آمیز دعوے بھی شامل ہیں۔ درست معلومات کے لیے سرکاری ذرائع پر انحصار کرنا ضروری ہے۔
یہ کیسے چیک کریں کہ آیا آپ کی پراپرٹی متاثر ہوئی ہے؟ رہائشی دھرانی پورٹل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سرکاری پلیٹ فارم ہے جو زمین کے مالکان کو تفصیلی نقشے فراہم کرتا ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ ان کی جائیدادیں کسی بھی محدود زون میں آتی ہے یا پھر نہیں آتی ہے۔ نتیجہ، ہائیڈرا کے ذریعے ریونت ریڈی کے بلڈوزر اقدام نے تلنگانہ کے سیاسی منظرنامے کو نمایاں طور پر نئی شکل دی ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس کے انہدام کو ماحولیاتی تحفظات کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان اقدامات کے منتخب نوعیت کی وجہ سے انصاف احتساب کے بارے میں خدشات برقرار ہے، جیسا کہ ہائیڈرا غیر قانونی ڈھانچے کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مالکان مکمل ایف ٹی ایل اور بفر زون کے بارے میں باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں میں عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے ٹرانسپلانٹ سرجن نے دواخانے میں زیر علاج برین ڈیڈ مریضوں سے اعضاء رئیسہ کی عطیات حاصل کرنے کے علاوہ جگر گردے کی پیوند کاری کا کامیاب انعقاد کیا۔ دواخانے کی جانب سے جاری کردہ اطلاع کے مطابق ٹرانسپلانٹ ٹیموں نے 45 سالہ ڈاکٹر روی سندر، ایسوسی ایٹ پروفیسر جنرل سرجری، سوریا پیٹ میڈیکل کالج ساکن نلگنڈا، جنہیں عثمانیہ دواخانے میں شریک کیا گیا تھا، ان کے لیور ٹرانسپلانٹ سرجری کی گئی۔ وہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے جگر کی مکمل ناکامی کے ساتھ بہت زیادہ بیلوبرین کے اخراج یعنی خون کا نہ جمنا، غنودگی یعنی ہیپیٹک انسفلوت سے متاثر تھے۔ خاندان میں کسی فٹ ڈونر کی عدم موجودگی میں ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کے لیے کیڈر لیور ٹرانسپلانٹیشن انجام دیا۔ جگر کی پیوند کاری کے بعد ڈاکٹر روی سندر صحت یاب ہو چکے ہیں اور حال ہی میں انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ایک بڑی پہل میں ریونت حکومت نے 1.5 لاکھ کروڑ کی سرمایہ کاری سے دریائے موسیٰ کو خوبصورت بنانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ اس کو آسان بنانے کے لیے موسیٰ ایریا میں واقع تقریباً 25,000 مکانات کو گرانے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ مسماری کا عمل موسیٰ شہر میں داخلے کے مقامات سے 50 کلومیٹر کے دائرے میں ہونا ہے۔ تاہم ایک حالیہ سروے میں ان تعمیرات کی مدت کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے۔ انہوں نے اپنے گھر کب خریدے یا بنائے؟ جوابات حسب ذیل ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں بنائے گئے گھر، 6 سے 20 سال پہلے بنائے گئے گھر اور اس کے علاوہ 2007 میں بنائے گئے گھر۔ تقریباً یہ تمام متاثرہ افراد کے پاس بجلی، صاف پانی کے کنیکشن اور انہوں نے اپنا پراپرٹی ٹیکس ادا کیا ہے۔ تقریباً 80% مکان مالکان کے پاس رجسٹریشن کے درست دستاویزات ہیں۔ یہ نتائج دیرینہ رہائشوں پر مجوزہ انہدام کے اثرات اور شہروں کو پریشان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ کوکٹ پلی میں ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں نالا چیرو کے قریب رہنے والے ایک خاتون نے مبینہ طور پر حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہائیڈرا کی جانب سے جاری انہدامی مہم کے بارے میں بے چینی کی وجہ سے اپنی جان لے لی۔ بچماں نے اپنی بیٹیوں کو ان کے جہیز کے حصے کے طور پر ایک گھر فراہم کیا تھا اور اس خوف سے کہ ان کے گھر کو مسمار کرنے کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے گھر کے ممکنہ نقصان کے بارے میں فکر مند ان کی بیٹیوں نے اس سے ان کے گھر کے منہدم ہونے کے امکان کے بارے میں سوال کیا۔ اس پریشان کن صورتحال نے مبینہ طور پر بچپما کی ذہنی پریشانی میں حصہ ڈالا۔ بالآخر اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا المناک فیصلہ کیا۔ شہر حیدرآباد کی نواحی علاقہ قطب اللہ پور میں الیکٹرک بائک میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ یہ بائک میڈیکل شاپ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی کی بیٹری چارج کی جا رہی تھی۔ اس واقعے میں گاڑی مکمل طور پر جل کر خاک ہو گئی۔ آگ دیکھتے ہی دیکھتے قریب میں واقع میڈیکل شاپ تک پھیل گئی، جس کے نتیجے میں دکان کا اگلا حصہ جزوی طور پر جل گیا۔ گاندھی بھون کے ارد گرد سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ حکام کو ہائیڈرا سے متاثرہ افراد کے ممکنہ حملوں کا شبہ ہے۔ کسی بھی قسم کی بدامنی کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری علاقے میں تعینات ہے۔ موسیٰ ندی کے بفر زون میں اپنے گھر اور کاروبار کھونے والے متاثرین نے گاندھی بھون میں احتجاج کی کال دی ہے۔ ہائیڈرا آپریشن جو موسیٰ ندی کے ساتھ ایف ٹی ایل بفر زون کے اندر غیر قانونی ڈھانچے کو مسمار کر رہا ہے۔ پولیس نے سابق وزراء ہریش راؤ اور سبیتا اندرا ریڈی کے ساتھ BRS قائدین کو گاندھی اسپتال میں داخل ہونے سے روک دیا۔ رہنما پوجا ماں کی میت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے تھے، جس نے مبینہ طور پر ہائیڈرا آپریشن کے باعث ہراساں کیے جانے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ ان کی درخواست کے باوجود پولیس نے اعلیٰ حکام کے احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے رہنماؤں کو میت کو دیکھنے کے لیے مردہ خانے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔
दरियाए मूसा के मुतासरीन का एक ग्रुप बशमुल चादर घाट इलाके से ताल्लुक रखने वाली मुस्लिम अक़लियत अपनी शिकायत के लिए तेलंगाना भवन पहुंचा। पार्टी ऑफिस सेक्रेटरी रावला चंद्रशेखर रेड्डी के साथ एक मीटिंग में मुतासरा बाशिंदों ने अपनी जदोजहद और खदशात का इजहार किया और मूसा नदी के बफर जोन में जारी इन्हिदामी मुहिम की वजह से उन्हें दरपेश मुश्किलात पर गौर व खौस करने का मुतालबा किया। बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा है कि बोचम्मा की खुदकशी रेवंत रेड्डी की जानिब से किया गया कत्ल है। बोचम्मा ने अपने 3 बच्चों के लिए एक घर बनाया था। वो दूसरे दिन ही दिल का दौरा पड़ने से मर गई जब इसका घर मुनहदिम कर दिया गया और ये रेवंत रेड्डी के पागल फैसलों की वजह से जाहिर हुआ है। ఆత్మహత్య ఇది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చేసిన హత్య। ఇది అనాలోచిత తుగ్లక్ నిర్ణయాల వల్ల ఈ అమ్మ ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వచ్చింది। ఇంకొక చెల్లె కూడా గుండెపోటుతో చనిపోయింది। ఇల్లు కూలగొడితే అన్న వాళ్ళ ఇంటికి పోయి అక్కడ ఉండి గుండెపోటుతో ఒక అమ్మాయి చనిపోయినట్టుగా కూడా పేపర్లో చదివాం। ఇందాక ఒక అమ్మ మాట్లాడుతూ కూడా అంటుంది, ఎప్పుడు గుండె అయిపోతుందో, రాత్రి మళ్ళీ తెల్లారుతుందా లేదా, అసలు నిద్ర మేము లేస్తామా లేవమంత భయంతో బతుకుతున్నాం బిడ్డ అంటుంది అమ్మ। ఇదన్నీ కూడా ఒక పిచ్చి నిర్ణయాలు, అనాలోచితమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।